सो फ्रेंड्स, मौसम बहुत अच्छा हो गया है और इस अच्छे मौसम में मैंने कहा कि बाहर बैठ के वीडियो बनाई जाए। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स भी बेहतर हो रही हैं। आई सी दो कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ मैं, देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आता है। बड़ा लीन सेटअप है वो, अगर आपको किसी को पता करना है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में करके बताएं ताकि इस बारे में भी बात की जाए, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन पर्सनल फाइनेंस से ज़्यादा मुझे अच्छी लगने लगी है, क्योंकि इसकी वजह से मुझको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। और मैं समझता हूँ कि हर बंदे को इस फ़ील्ड के अंदर आना चाहिए। किसी भी डोमेन के अंदर आप हों, कहीं भी कुछ भी कर रहे हों, आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। भले वो लिंक्डइन के ऊपर हो, भले वो इंस्टाग्राम के ऊपर हो, किसी के ऊपर भी हो। मेरे मेरे जितने भी चैनल्स हैं, आप जाकर उन पे मुझको फ़ॉलो कर सकते हैं। हर चैनल पे किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अभी मैं इंस्टाग्राम देख रहा था, ऑल्दो कि इंस्टाग्राम मैं ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन इंस्टाग्राम के डीएम्स कभी-कभी मैं देखता हूँ, तो एक मेरे पास मैसेज आया हुआ था, तो मैंने कहा इसके ऊपर अच्छा टॉपिक था, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए और ज़रा क्विक बननी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि मेरे पास जो Q&A के लिए क्वेश्चंस आते हैं, उसको मैं काफ़ी टाइम ले लेता हूँ। वीडियोस एक तो ईमेल आती हैं, उसके बाद मैं पढ़ता हूँ, फिर साइड में करता हूँ उसको, उसके बाद इवेंचुअली जब टाइम आता है तो रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद एडिट होता है, एडिट होने के बाद वो अपलोड होता है, अपलोड होने के बाद भी वो एक लाइन में लगा रहता है, तो कुछ नहीं तो 1.5-2 महीने लग जाते हैं एक क्वेश्चन को रीड करके उसको वीडियो में आने के तक। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि आई एम करंटली वर्किंग इन सऊदी अरेबिया इन एन ऑडिट फर्म एंड माय मंथली सैलरी इज अराउंड 15,000 Saudi riyal. I am the eldest son in my family and the only earner of the family. Hence, I support my family back home in Pakistan and also support the younger siblings with their educational expenses. I am currently single, so out of monthly salary, I recently have been able to save around 5 to 7,000 Saudi riyal each month and currently have some very small investments around 12,000 Saudi Riyal in Saudi stock market. Now, I have two questions from you. I have seen you mentioning in your videos about SmartCrowd and Stake, which are UAE-based platforms for investment in UAE property market. So the question is that can I invest through these platforms in the UAE properties when I'm not a UAE resident? चलें, इसके बारे में तो मैं रिप्लाई करूंगा आपको, लेकिन बिल्कुल आप कर सकते हैं. Secondly, I think that stock market investments are not for me, as I am quite busy in my life and job, so tracking the investment daily is not what I can do regularly. So it would be great if you can suggest me some platforms in which I can add monthly saving and don't need to worry much. I think mutual fund can be one of the of investment where I can use this approach, but I would like to hear from you on this, and I want to enter into those investment ventures which are Sharia compliant. I will be waiting for your response. Thank you. Lastly, for Stake and Smart Crowd, do I need a UAE bank account for deposits and withdrawal, or I can use any bank account from anywhere? So ये questions थे इनके. मैंने अभी इनको रिप्लाई नहीं किया था इंस्टाग्राम के ऊपर. अगर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उस टाइम पर मैं मैसेज कर दूंगा इनको. एनीवेज, बात यह है कि आप आराम से स्टेक और स्मार्ट क्राउड जैसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन्वेस्ट करना कोई मसला नहीं है. बैंक अकाउंट ज़रूरी नहीं है कि आपका यूएई के अंदर हो. आप बहुत इजीली इसके अंदर अपना सऊदी जो बैंक अकाउंट है उसके थ्रू फंड कर सकते हैं. जब द ओनली पॉइंट इज़ कि जब आप फंड कर रहे होते हैं तो बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो तो आपको लगेंगे. और आप चाहें अपने दोस्त को पैसे भेजें दुबई सऊदीया से, या अपने किसी भाई को पैसे भेजें, किसी को भी पैसे भेजें, वो चार्जेस लगेंगे. और वही चार्जेस आपको जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होंगे स्टेक या स्मार्ट क्राउड के वॉलेट्स के अंदर, उस टाइम पर भी आपको लगेंगे. तो इस केस के लिए बेहतर ये है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें उस वक्त बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करें, और वो अमाउंट इन्वेस्ट करें जो जो आपको काफ़ी अरसे के लिए इन्वेस्ट करना हो. प्लस ये कि आपने कभी भी 2,000-3,000 दिरहम अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वही अच्छे खासे लग जाएंगे. सो मेक श्योर कि बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है. दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि स्टेक और स्मार्ट क्राउड दोनों बड़ी इललिक्विड किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. इसके अंदर आपका पैसे फंसेंगे और वो उसका होराइज़न जो है आपका कम से कम 4 से 5 साल का होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ. बाकी मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी स्टेक के ऊपर, जो मेरा एक प्रॉपर्टी एग्ज़िट हुई थी, उसमें 9% का एनुअल रिटर्न मिला था, तो बहुत अच्छा है. इसी तरह से स्मार्ट क्राउड के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ एग्ज़िट हुई हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं उसके अंदर. लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी पैसे डाल रहे हों वो लॉन्ग टर्म के लिए डालें और आपको जल्दी पैसों की ज़रूरत ना पड़े उन पैसों को निकालने के लिए. मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब की, या अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे भी मैं कभी-कभी अपलोड कर देता हूँ वीडियोज़. अगर उसमें देख रहे हैं तो आप कमेंट के अंदर देख सकते हैं.
ان دونوں پلیٹ فارمس کا آپ کو ریفرل کوڈ مل جائے گا اور آپ اس کے اندر 250 درہمس کے قریب کا ریفرل بونس لے سکتے ہیں. دوسرا کوشچن جو آپ نے کیا وہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کا. تو اسٹاک مارکیٹ واقعی اس طرح کا کام نہیں ہے کہ آپ روزانہ دیکھیں. جو نارمل بندہ ہوتا ہے, میں تو سب کو بولتا ہوں کہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے. آپ روزانہ کی بیسس کے اوپر اپنی اسٹاکس پورٹ فولیو کو مانیٹر کریں. میں خود ایون پاکستان کے جو اسٹاکس ہیں ان کو میں 3 مہینے میں ایک دفعہ دیکھتا ہوں. ابھی ریسنٹلی ہپکو کے ساتھ ایک پرابلم ہوئی تھی, تو اب جا کے میں نے اس کا پوزیشن کلیئر کی تھی اپنی. میں نے 75 پہ لیا تھا ہپکو اور 180 پہ چلا گیا تھا, لیکن کیونکہ میں نے ڈیلے کر دیا تھا اور نہیں پتا تھا مجھ کو, تو وہ جب میں نے اس کو تھوڑا فالو کرنا شروع کیا تو پھر میں نے 110 کے اوپر اپنی پوزیشن کلیئر کی. تو یہ چیزیں پرابلمٹک ہوتی ہیں, اسی لیے ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ جو بزی پروفیشنلز ہیں وہ ڈائریکٹ اسٹاکس کے اندر انویسٹ نہ کریں, چاہے وہ US کے اسٹاکس ہوں, چاہے وہ پاکستان کے اسٹاکس ہوں, یا کہیں کے بھی اسٹاکس ہوں, کیونکہ ڈائریکٹ اسٹاکس انویسٹنگ نیڈس ٹائم, ریکوائرز ایفرٹ, اور ریسرچ بھی چاہیے ہوتی ہے اور تھوڑا سا رسک بھی ہوتا ہے. سو اس لیے میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ لوگ ڈائریکٹ, ہاں کر سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ اسٹاکس میں انویسٹ, لیکن بڑی اماؤنٹ نہیں کرنا چاہیے, اور تھوڑا سا جب ایکسپیرینس مل جائے اس کے بعد آپ کو اس کے اندر خود سے انویسٹ کرنا چاہیے. اب آپ کے پاس آپشنس کیا کیا ہیں؟ تو آپشنس آپ کے پاس پاکستان کے میوچل فنڈز ہیں. آپ سعودی میں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے, لیکن سعودی مارکیٹ کا مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے, اور آئی ڈونٹ نو کہ واٹ از گوئنگ آن دیئر, اور وہاں پر بھی آپ نے کسی نہ کسی اسٹاکس میں ڈائریکٹ انویسٹ کیا ہوگا, تو وہ تھوڑا سا رسکی ہو جاتا ہے. جیسے UAE کے اسٹاکس ہیں, اس کے اندر بھی جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی سالک کے اسٹاکس لینے ہیں, سالک کے اسٹاکس لینے ہیں, لیکن سالک کے اسٹاکس بھی ایک پرابلمٹک چیز ہے. انڈیویجول اسٹاکس ہمیشہ پرابلم کرتے ہیں. ابھی سالک کو دیکھیں, اوور آل اس نے بہت اچھے ریٹرنس دیے ہیں, اچھا ڈویڈنڈ دے رہا ہے, لیکن یو نیور نو اسٹاکس کی پرائس اوپر نیچے کیسے ہو سکتی ہے. کچھ اسٹاکس آپ کو پتہ ہوتے ہیں جو جن کی گروتھ اتنی اچھی نہیں ہوتی, لیکن وہ ایک بہت اچھی کمپنیز ہوتے ہیں, آپ ان کو لے کے رکھا جا سکتا ہے, لیکن اگین ifs اینڈ بٹس ہوتے ہیں. سو اس کے لیے سب سے اچھا کام میوچل فنڈ ہے. ایز آئی سیڈ بیفور, میوچل فنڈس کے اندر آپ ایکویٹی میوچل فنڈ لے سکتے ہیں, منی مارکیٹ میوچل فنڈ لے سکتے ہیں, شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈ آپ کو مل جاتے ہیں. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں, تو پاکستان میں ہر طرح کی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں. اب بات کرتے ہیں جو US کے اسٹاکس میں انویسٹ کرنے کی بات ہے, کیونکہ وہ اب بھی اگر ہم اوور آل دیکھیں تو US کی اسٹاک مارکیٹ سے اچھے ریٹرنس آپ کو کسی اور ریگولر ایسٹ کلاس کے اندر نہیں ملتے. ایون دو کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ بھی بری نہیں ہے, اس وقت پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ قسم کی اوپر گئی ہوئی ہے. مجھ سے کافی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ میں اسٹاکس پورٹ فولیو کے اوپر اپنی ویڈیو بناؤں, بس وہ نہیں بنا پا رہا کیونکہ میں خود کافی زیادہ بزی تھا. اس کے لیے مجھے کافی زیادہ بیٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے کہ میں نے کب اسٹاکس لیے تھے, کب نہیں لیے تھے, کتنے ڈویڈنڈس آئے, یہ ساری چیزیں اس کو کرنی پڑتی ہے. میں اپنا پورٹ فولیو تو ری بیلنس کر لیتا ہوں, لیکن ابھی تک میں نے کافی عرصہ ہو گیا کہ میں نے اپنے, انفیکٹ میں نے میرے خیال سے 2024 کے اندر شاید کوئی ایک ویڈیو بنائی ہو PSX کے اوپر. اینی ویز, تو US کے اسٹاک بڑے آرام سے سعودیہ میں بیٹھ کے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. میں ملٹیپل پلیٹ فارمس کی بات کرتا ہوں, سروا کی بات کرتا ہوں, براکا کی بات کرتا ہوں, انٹریکٹیو بروکرز کی بات کرتا ہوں. ان تینوں پلیٹ فارمس کے تھرو, اور بھی پلیٹ فارمس ہیں, ان کے تھرو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, بالکل ٹائم نہیں ہوگا. آپ ETFs کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں, آپ روبو انویسٹر پلیٹ فارمس کے تھرو انویسٹ کر سکتے ہیں. ETF آلموسٹ سیم ایز میوچل فنڈز ہوتے ہیں, کبھی اور بات کریں گے کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے, لیکن آلموسٹ سیم ایز میوچل فنڈز ہوتے ہیں. تو ETF کے اندر آپ کو جو US کی اسٹاک مارکیٹ کے ڈائریکٹ ETFs ہیں, VTI, VOO, اس میں ڈائریکٹ انویسٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوں گے. شریعہ کمپلائنٹ ETFs کے لیے آپ کو پھر جیسے ڈفرینٹ ETFs ہیں US کی مارکیٹ کے اندر ایکولنٹ ٹو VTI اور VOO, ان کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. واحد کا ایک ETF ہے ہلال کے نام سے, اس میں بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ جو ETF ہے وہ پریڈومیننٹلی ٹیک ETF ہے. اب ٹیک کے اندر کبھی بھی کوئی پرابلم آتی ہے تو پھر اس کے اندر آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. جو ETFs ہیں جتنے میں نے آپ کو بتائے, ان کے ایکولنٹ آپ کو US میں مل جائیں گے جو شریعہ کمپلائنٹ ETF ہیں. اس کے بعد اس سے بھی آسان چیز یہ ہے کہ آپ سروا کی جو ایپ ہے اس کے تھرو انویسٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر اپنا پورٹ فولیو جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ رکھیں, اور اس کے اندر آپ کنٹینیو کرتے رہیں, بغیر سوچے سمجھے آپ اس کے اندر پیسے ڈالتے رہیں, اور اس کے اندر آپ کو ایونچولی, یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ کتنا ریٹرن ملتا ہے, اس وقت میرا ریٹرن بھی اچھا خاصا ہے, آلموسٹ 17% کا ریٹرن ہے اوور آل. حالانکہ میں نے ڈفرینٹ ٹائمنگس کے اندر اس میں انویسٹ کیا تھا. کبھی میں نے شروع 3 سال پہلے سے انویسٹمنٹ اسٹارٹ کی ہوئی ہے, اس کے اندر میں نے ابھی لاسٹ منتھ بھی میں نے انویسٹ کیا, تو وہ کانسٹنٹلی انویسٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے کیومولیٹو ریٹرن 17% ہے, لیکن اگر میں دیکھوں گا 3 سال پہلے والا ریٹرن تو وہ بہت زیادہ ہوگا. سو اس کے اندر, اور اس میں نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. سو اس لیے انویسٹمنٹس آپ کو کرنی ہے, لیکن انویسٹمنٹس کے لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پیسے ڈال رہے ہیں انویسٹمنٹس کے لیے, وہ ہمیشہ وہ پیسے ہوں جو کہ اگلے 5 سال کے لیے آپ کو
نہ ایز سچ ضرورت ہو ان کی یوز کرنے کی، اور کبھی بھی ایمرجنسی فنڈ نہ ڈالیں، کبھی بھی ایسی چیزیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ایجوکیشن ایکسپینس ہوتے ہیں تو وہ پیسے کبھی بھی نہ ڈالیں. تو باقی آپ کی سیونگز اچھی ہے، بری نہیں ہے، آپ انشاءاللہ ترقی کریں گے اور پیسے بنا سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو باہر نکلنا ہے باہر بھی نکل سکتے ہیں، فردر آگے جا سکتے ہیں. ایز اے سیٹ شریعہ کمپلائنٹ کے لیے بغیر کچھ زیادہ پریشان ہوئے یا تو پاکستان کے میوچل فنڈز میں انویسٹ کر دیں، لیکن ان کا پرابلم یہ ہوگا کہ صرف اور صرف پاکستان کی مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے ہوں گے، یا پھر آپ یو ایس کے اسٹاکس میں انویسٹ کرنا ہے. تھوڑا سا دو تین طریقے ہیں بینگ شریعہ کمپلائنٹ. اس کے اندر آپ کو پہلے تو سروا کے تھرو انویسٹ کر سکتے ہیں، جو ان کے شریعہ پورٹ فولیو سروا انویسٹ کا. سروا کے اندر 3 پلیٹ فارمس ہیں، اس کے اوپر میں نے ایک انگلش چینل کے اوپر الگ سے ویڈیو بنائی ہے، آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن سروا انویسٹ، سروا ٹریڈ اور سروا سیو. سروا ٹریڈ کے اندر میں نہیں کہوں گا ابھی آپ کو، کیونکہ وہ انڈیویجول اسٹاکس کے اندر ڈیل کرنا ہوتا ہے. جیسے ایپل کا اسٹاک لینا ہے، امیزون کا اسٹاک لینا ہے، اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ اس میں. سروا جو انویسٹ ہے اس کے اندر جب آپ انویسٹ کریں گے تو اس کے اندر پورٹ فولیوز ڈیفائن کر سکتے ہیں، اپنی رسک ایپیٹائٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں، رسک ٹالرنس ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کو شریعہ کمپلائنٹ چاہیے یا کنونشنل چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ ڈیفائن کر دیں گے تو آپ کا ایک پورٹ فولیو بن جائے گا، اور اس کے اندر آپ کانسٹنٹلی انویسٹ کرتے رہیں گے، اور ایونچولی آپ کا جو ایک ٹائم پر آ کر اس کے اندر اچھے ریٹرنس بھی انشاءاللہ بن رہے ہوں گے. تو یہ کچھ آپشنز ہیں آپ کے پاس جو آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی میجر انٹرونشن فرام یور سائڈ کہ آپ کو بار بار اپنا پورٹ فولیو دیکھنا پڑے. اور میں اس میں بالکل بھی بلیو نہیں کرتا کہ آپ اپنا پورٹ فولیو کانسٹنٹلی مانیٹر کریں، کیونکہ اس کے اندر ٹائم لگتا ہے اور بہت ساری پرابلمس ہوتے ہیں. اور کتنا بھی آپ اسٹڈی کر لیں ضروری نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ کو بیٹ کر لیں گے. ابھی اگزامپل لے لیں، ایلون مسک نے بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے، اس نے ٹرمپ کے ساتھ ہوا، ٹرمپ جیت گیا. اس کے بعد ٹیسلا کے اسٹاکس دیکھ لیں، ڈوج کوائن کو دیکھ لیں، جس کو دیکھنا ہے دیکھ لیں. ایلون مسک سے ایسوسیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اوپر گئی ہیں. سو ٹیسلا اور ڈوج کوائن کے اندر کوئی ایز سچ بہت ڈرامیٹک چیزیں چینج نہیں ہوئی ہیں. انفیکٹ یہ دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ تو خود گرین انرجی اور ای ویز کو تو مجھے نہیں پتا، لیکن گرین انرجی کے اگینسٹ ہے کہ بھائی وہ جو بھی چل رہا ہے وہ نارمل چل رہا ہے، وہ صحیح ہے. جبکہ ایلون مسک ای ویز کی بات کرتا ہے اور ٹیسلا کی بات کرتا ہے، الیکٹرک کارز کی بات کرتا ہے. ایون دو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود دونوں ساتھ ہیں، اور دونوں ساتھ اس طرح سے ہیں کہ، اور آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا سچویشن ہے کہ کتنے پیسے ڈونیشن کیے ایلون مسک نے اور اس کے بعد ریٹرن اس کو کیسے ملا ہے. یہ پمپ اینڈ ڈمپ والی کہانی بالکل ہوتی ہے، اور اس کے اوپر میں الگ سے بات کروں گا کہ کرپٹو اسٹاکس کے اندر مینیپولیشن کیسے ہوتی ہے، اور اس وقت کتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کو کہ کرپٹو کا ایک جو بل رن آ گیا ہے وہ اگین اس کے اندر بچنا کتنا امپورٹنٹ ہے. میں اب یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اٹس اپ ٹو یو. لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کرپٹو کی جو ایکچوئل یوٹیلیٹی ہے وہ ایز سچ مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ڈی سینٹرلائزڈ آپ کو ایک آپشن مل گیا ہے میڈیم آف ایکسچینج کا، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن وہ تو جب بھی مل سکتا تھا جب گورنمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، یا گورنمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کر لیں کہ وہ پیسوں کو باہر نہ بھیجنے میں پرابلم کریں. یعنی کہ پاکستان میں آج بینکس کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ پاکستان سے باہر پیسے بھیج سکتے ہیں، روشن ڈیل اکاؤنٹ کے تھرو بھی تو پاکستان سے پیسے بھیجتے ہیں نا، منٹس میں آ جاتے ہیں. جب گورنمنٹ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں گی کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی پیسے بھجوا سکتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی پرابلم ہی نہیں رہتی ہے. اس کے بعد کرپٹو کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ آلریڈی چیزوں کو اس طرح سے ٹرانسفر کریں. اے آئی کو آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، کرپٹو کو آئے ہوئے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک اس کا یوز کے سوائے اس کے کہ منی لانڈرنگ کے اندر یوز ہو رہا ہو ایز سچ، یا پھر کسی گیمنگ سیٹ اپ کے اندر یوز ہو رہا ہو، مجھے اس میں ایز سچ نہیں مل رہا. اور مجھے پتا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ ابھی کمنٹس کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے نیچے، تو آپ کرتے رہیں کمنٹس. ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ کرپٹو ریڈی ہونا چاہیے بندے کو، یعنی کہ میرا اکاؤنٹ ایکسچینج کے اوپر ہونا چاہیے، میرے پاس ہارڈ والیٹ ہونا چاہیے، میں اگر چاہوں تو کرپٹو پیمنٹس ایکسیپٹ کر سکوں، کرپٹو میں پیمنٹ کرنی ہے تو کر سکوں. بٹ اگین مجھے ابھی تک اس کا یوز کیس نہیں سمجھ میں آیا ہے. مجھے کوئی یوز کیس جب کسی بھی بڑے بندے سے میں بات کرتا ہوں اور اس سے یوز کیس پوچھتا ہوں تو مجھ سے وہ یہی باتیں کرتا ہے کہ یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے، ڈی فائی ہے، فیاٹ کرنسی کے اگینسٹ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن ایونچولی مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کو ایگزیکٹ فائدہ کیا ہے. اگر یہی فائدہ ہے کہ آپ کو فیاٹ کرنسی سے ہٹنا ہے، آپ کو اپنا پیرل مانیٹری سسٹم بنانا ہے، پھر تو حوالہ ہنڈی بھی وہی چیز ہے نا.
اسے بھی آپ کر لیں. ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی سیکیور نہیں ہوتی ہے, شاید کرپٹو سیکیور ہو جائے, سیکیورٹی کا بھی ہم دیکھ ہی لیا ہم نے کہ ایکسچینجز کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اینی ویز, سو آپ کے لیے میں نے جتنی چیزیں بتائی ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا ایک کوہورٹ بھی آ رہا ہے GCC ریزیڈنٹس کے لیے, جس کے اندر میں بات کروں گا انہی چیزوں کے بارے میں, اور ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے فردر ہم ٹیکس میں بچا سکتے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ US کے اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں آپ اچھا خاصا ٹیکس بھی دیتے ہیں, اور آپ کے اوپر ایک لائبلٹی بھی آتی ہے اگر آپ کا پورٹ فولیو $60,000 سے اوپر کا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. میں اس کوہورٹ کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کروں گا. Q&A کا سیشن بھی ہے اس کے اندر, اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے. تھوڑا سا اس کا لینڈنگ پیج شاید اتنا اچھا نہ ہو, لیکن آپ فی الحال اس کو یوز کر سکتے ہیں. تھوڑا سا کام چل رہا ہے, ویب سائٹ کے اوپر بھی کام چل رہا ہے, اور بھی کام چل رہے ہیں, تو ہوپ فلی وہ جلدی اس میں امپروومنٹ آئے گی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو, اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں چینل کو. میں ملٹیپل ویڈیوز بناتا رہتا ہوں, ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ, پروڈکٹیوٹی سے ریلیٹڈ, پرسنل فائنانس سے ریلیٹڈ. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اوپر, اور بہت اچھی ایک پروڈکٹ ہے پاکستانیوں کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. یہاں پر آپ اس ویڈیو کا لنک لگا ہوا ہے, اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے جنید کے ساتھ ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ کی تھی, ان کو میں نے دوبارہ اپنے چینل پہ بلایا. یہاں پر اس ویڈیو کا لنک لگا دیا, اس پوڈ کاسٹ کا لنک لگا دیا. جو شارک ٹینک کے ایک شارک بھی ہیں, ان سے میں نے شارک ٹینک سے پہلے ایک انٹرویو کیا تھا. یہاں پر اس ویڈیو کا لنک لگا دیا, اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. کیسی لگی ویڈیو پلیز مجھے بتائیے گا. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. بائے.